अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम का रन डाउन कुछ इस तरह है कि आज हम सबसे पहले जिस खबर पर बात कर रहे हैं वो है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरा इंग्लिस्तान और वहाँ पर PMLN के कारकुनों का एहतजाज। ये भी कहा जा रहा है कि अवामी तकरीबात से वज़ीर आज़म गुरेज कर रहे हैं और हमारे यहाँ वकला जज को जूते भी मार सकते हैं, उसके बाद पुलिस के सर भी फाड़ सकते हैं। क्या आइंदा सिक्का राजुल वक्त और कानून यही होगा? और पाक भारत ताल्लुकात पर भी बात होगी कि एक तरफ झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और दूसरी तरफ खलील चिश्ती की रिहाई का सामान भी हो रहा है और बाहमी तिजारत के नारे भी। तो क्या ये ताल्लुकात इसी तरह इसी अंदाज में चलते रहेंगे? और इस पर हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की भी राय लेंगे कि वो बाहमी तिजारत के हवाले से क्या कहते हैं। और फिर अजमल खटक का मकबरा भी तबाह कर दिया है दहशत गर्दों ने नौशहरा में। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, वज़ीर आज़म इस वक्त दौरे में हैं और दौरे पर है बल्कि और लंदन के दौरे पर हैं और गुरेज कर रहे हैं अवामी तकरीबात से। ये तो अखबारी खबर है ना जी, कोई बराह रास्त इत्तला तो नहीं ना हमारे पास। जी, बराह रास्त इत्तला भी आपको देते हैं। हमारे जो रऊफ़ क्लासरा साहब हैं वो उनके साथ मौजूद है, उनसे हम अभी रब्ता करते हैं तो उनसे भी बात होगी। लेकिन वो आंखों देखी सुनाएं कि क्या हो रहा है वहाँ। लेकिन सर वैसे वज़ीर आज़म साहब से तो मुलाकात हो गई ना उनकी। जी, वज़ीर आज़म से डेविड कैमरून से मुलाकात हो गई। तो बस बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस नोट जारी किया। तो कैमरून मंतर सॉरी ये जो डेविड कैमरून जो है वो कैमरून मंतर कहाँ आ गए, वो तो बेचारे छोड़ के जा रहे हैं। तो इनको मिलने के लिए तो सारे पापड़ भेजे थे वज़ीर आज़म ने, तो उसमें मुलाकात में कामयाब हो गए, तो अब दौरा तो कामयाब रहा। सर, इस ऐसे मौके पे कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत थी इस दौरे की? कोई पॉलिटिकल सिग्नल देना चाह रहे थे कि देखें इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो मुझे इसी तरह मानती है? दौरा तो पहले से तय होगा ना, कोई नया तो तय नहीं हुआ। अब बीच में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो अब अगर मुलतवी करते तो फिर कहा जाता कि बरतानिया ने कहा है कि हमारी तरफ ना आइएगा, आप तो सदा याफ्ता है जी। और जाते तो वो दोस्तों को बड़ी तकलीफ हुई बात को। और देखिए बड़ा एक अजब लतीफ़ा हुआ कि वज़ीर आज़म के साथ जाने वाले जो अखबार नवीस थे उनमें से कई के वीज़े नहीं लगे। यानी मुझे भी उन्होंने याद फरमाया था, लेकिन मैं तो कुछ जा नहीं सका तबीयत की ख़राबी की बुनियाद पर। तो उमर शामी साहब जा रहे थे, अच्छा। उनका वीज़ा एक्सपायर हुआ था। अच्छा, वो वीज़ा जो है वज़ीर आज़म के रवाना होने के 2 दिन के बाद लगा। यानी ये भी एक सिग्नल है, कन्विक्टेड आदमी के साथ जाने वाले लोगों के वीज़े देर से लगते हैं। और वो कई और अखबार नवीस भी रह गए। रऊफ़ क्लासरा साहब हमारे साथ, हमारे इम्तिनान शाहिद साहब भी और दूसरे लोग भी। रऊफ़ क्लासरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी कहूँ सर, क्या पोजीशन है वहां पर वज़ीर आज़म? क्लासरा साहब ये बताइए कि वहाँ क्या हाल देख रहे हैं आप? वज़ीर आज़म कोई दबे दबे से हैं या चहल कदमी कर रहे हैं या बाहर आ जा रहे हैं? स्वागत हो रहा है, नहीं हो रहा है? कोई सच्ची सच्ची बातें बताएं। और एहतजाज करने वाले क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है एहतजाज की खबर शुरू की जाए, बात की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, एक चीज जो मैं यहाँ पे पहले कुछ अर्सा पहले मैं लंदन में खुद भी रहा हूँ बड़ा अर्सा, और मैंने यहाँ से रिपोर्टिंग भी की है जो मैं उस वक्त करता था अपने ग्रुप के लिए। ये एक चीज आज मैंने नई देखी है कि पहले होता था जनरल मुशर्रफ साहब जब आते थे यहाँ पे, अब बरतानिया में आते थे, तो पीपल्स पार्टी और PML नवाज के जो वर्कर हैं ये जॉइंटली यहाँ प्रोटेस्ट करते थे जनरल मुशर्रफ की अब बरतानिया आमद पर। और खासा उनका आप कह सकते हैं अब बिग क्राउड होता था, लोग होते थे, बड़े चेयर अप और बड़ा अच्छी खासी यहाँ पे नारे लगाए जाते थे। आज जो मैंने एक मेजर उसमें डिफरेंस देखा है कि विद इन 4 years तो आज पीपल्स पार्टी और PML नवाज के जो लोग हैं या उनके जो उनके सपोर्टर रहे हुए थे गिलानी साहब की पार्टी के, वो अलहदा एक ग्रुप की शक्ल में 10 डाउनिंग सीट के सामने खड़े उनके हाथ में नारे लगा रहे थे। और ऐसे PML नवाज के जोशीले और उन्होंने भी प्ले कार्ड उठाए हुए थे, वो भी बड़े जोर जोर के नारे लगा रहे थे। एक और भी यहाँ पे एक मैंने एलिमेंट देखे एहतजाज का, जो मेरा ख्याल से पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो ये लोग हैं या हुकूमत है उनके लिए परेशानी का बहस हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में इस वक्त आशिया के कत्लेआम के खिलाफ वो ये प्ले कार्ड उठा के खड़े थे। ऐसे बलूचिस्तान में जो कुछ मिसिंग पर्सन है उनकी फैमिली थी वो यहाँ पे अपने प्ले कार्ड उठा के खड़े थे। और बहुत सारी खवातीन ने तो आके हमसे पूछा भी सही कि वहाँ पे मेरे कजन को ये टारगेट किलिंग में कत्ल किया गया, उसका क्या कसूर था, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोग हमारे लिए वहाँ पे पाकिस्तान से कभी कोई अच्छी खबर नहीं आती। तो मुजाहिरीन में आप कह सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। ये पॉलिटिकली तौर पर वो गोगलानी गो के नारे लगा रहे थे PML नवाज के लोग, और कह सकते हैं सईद बल उनकी जहाँ पे स्ट्रेंथ थी। अच्छा, इसके बरक्स जो पीपल्स पार्टी वाले थे वो भी एक अच्छी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो उनकी तादाद थी PML नवाज के लोगों की वो कंपैरेटिवली ज्यादा थी, और वो डिसेंट तरीके से नारे भी लगाए हैं और उन्होंने डिसेंट उन तरीके से अपना प्रोटेस्ट हुए उन्होंने रिकॉर्ड भी कराया। एहतजाज जो है वो एक हदूद के अंदर रहा है।
جی بالکل حدود کے اندر بھی رہا ہے، اور دوسرا کیونکہ آپ بھی سر یہاں یہ برطانیہ کے ماحول کو یہ جانتے ہیں، یہاں کے جو ان کے سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی الاؤ نہیں کرتے، ان سے پہلے آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس حد تک کہاں پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے۔ اچھا اور کلاسرا صاحب، جو ہمارے وزیر اعظم کا دورہ ہے اس کو وہاں کا برطانوی پریس کس طرح رپورٹ کر رہا ہے؟ کیا کنوکشن وہاں پہ ڈسکشن کا موضوع ہے پریس میں؟ نہیں، وہاں پہ نہیں ہے کوئی ایسا جو ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں ہے، نہ کوئی یہاں کے لوکل میڈیا نے ان پہ تنقید کی ہے۔ ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ایک تو یہاں پہ ان کے انٹرویوز پلان کیے ہوئے تھے، وہ انٹرویوز جو ہیں تمام میجر اخبارات نے گیلانی صاحب کے انٹرویو کیے ہیں جو آج کے اور کل کے نیوز پیپر میں چھپے بھی ہیں۔ اور ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے یہاں پہ جو رپورٹ کرنی چاہیے، جس سے میرا خیال ہے لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون ہے انہوں نے آج اوائڈ کیا ہے پاکستانی میڈیا کو یہ فیس کرنے سے، کیونکہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ وزیر اعظم گیلانی آئیں گے اور ان کی جب ملاقاتیں ہوں گی، اور پہلی ملاقات ہونے کی دونوں پرائم منسٹر کی ان کے ساتھ ان کے سٹاف یا ان کے منسٹرز میں ہونا تھا دونوں سائڈ سے، اس کے بعد 1 on 1 ان کی میٹنگ ہونی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے آ کے جو پاکستانی یا برٹن میڈیا تھا اس سے آ کے ٹاک بھی کرنی تھی، اور جیسے جو جائنٹ ان کا ڈکلریشن جو ابھی میڈیا کو ریلیز کیا گیا یہ انہوں نے وہاں پہ پڑھ کے سنانا تھا، اور پھر سوال و جواب ہونا تھے۔ لیکن جو ایک چیز آپ کہہ سکتے ہیں ایک یہاں پہ نئی ہوئی، انیوژل ہوئی، کہ آخری لمحے پہ ہمیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم صاحب یا جو ڈیوڈ کیمرون جو ہیں وہ کوئی جوائنٹلی پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ دونوں اپنے اس میں سے نکلے ہیں میٹنگ روم سے، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے جو بہر ہیں جہاں پہ سارے یہ صحافی وہاں پہ کیمپ کیے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے سامنے ہاتھ ملائے ہیں اور پھر اس کے بعد ویو کیا ہے اور واپس چلے گئے ہیں۔ تو اس سے جو ہمیں ایک امپریشن ملا ہے، اور میری کچھ ایک دو ڈپلومیٹ سے بات بھی ہوئی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیوڈ کیمرون اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستانی میڈیا میں سے یا کوئی بھی یہ برٹش میڈیا سے ان سے یہ نہ پوچھ لے کہ پاکستان میں جب اتنی بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے وزیر اعظم گیلانی کے ایک لیگل اسٹیٹس پہ، تو کوئی ان سے نہ پوچھ لے کہ کیا آپ ان کو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پرائم منسٹر مانتے ہیں جب پاکستان میں یہ عدالتیں ان کو کنوکٹ کر چکی ہیں، یا پولیٹیکل پارٹیز جو ان کو وزیر اعظم نہیں مان رہی، تو میرا خیال اسے اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی۔ کلاسر سے یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم کا یہ دورہ ہے وہ کیوں ضروری تھا؟ یعنی کیا آپ سمجھ رہے ہیں اس کی کیا افادیت ہے اس وقت؟ اس کی 2 ریزن ہیں شامی صاحب۔ ایک تو یہ تھی کہ بعد ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویزا ان کی وزٹ جو ہے یہ پہلے سے طے شدہ تھی، کہ آل آف سڈن پلان نہیں کی گئی، اس لیے یہ سرکاری دورہ تھا، یہ نہ سمجھا جائے کہ کنوکشن ہو چکی تھی وزیر اعظم کی، لہٰذا وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ کوئی دنیا کا ایسا ملک ہو جہاں پہ وہ جائیں اور یہ بیک ہوم یا میڈیا کو، عوام کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو بتا سکیں کہ میں ابھی بھی دنیا میں ایکسیپٹیبل پرائم منسٹر ہوں، آپ مجھے مانے نہ مانے لیکن دنیا مجھے مانتی ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو وزٹ اس وجہ سے بھی تھوڑی سی امپورٹنٹ تھی کہ یہ جو انویٹیشن تھی، اور اس کا گیلانی صاحب نے کل ذکر بھی کیا جب ہاؤس آف کامنز میں گئے، پارلیمنٹیرینز نے ان کے اعزاز میں تقریب کی اور ان کو وہاں پہ ویلکم کیا۔ گیلانی صاحب نے یہ اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ مجھے جو دعوت دی گئی ہے وہ یہ ڈیوڈ کیمرون نے دی ہے کہ آپ برطانیہ، جس سے وہ میرا خیال ہے میسج دینا چاہ رہے تھے یہ پاکستان یا یہاں پہ یہ برٹن کی جو پبلک ہے یا میڈیا ان سب کو، کہ میں خود نہیں آیا، مجھے آپ کے پرائم منسٹر نے بلایا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں برٹن یہ مدر آف آل ڈیموکریسی ہے، اگر وہ مجھے یہ مانتے ہیں پرائم منسٹر، مجھے وہ حق دیتے ہیں کہ جب تک یہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تو میں وزیر اعظم اس لیے میرا خیال یہ بھی امپورٹنس اس وزٹ کی۔ کلاسر صاحب یہ بتائیں کہ اب وزیر اعظم کی کوئی نمایاں مصروفیات ہے؟ یہ ابھی ان کی آپ کہہ سکتے ہیں میجر مصروفیات سب سے بڑی تھی وہ آج ہی تھی کہ ڈیوڈ کیمرون جو ان کے کیبنٹ کے منسٹر سے ملنا تھا، اور بہت بڑا امپورٹنٹ ایک اس میں ایجنڈا تھا جو ابھی تک میڈیا کے سامنے تو نہیں ہے، لیکن جو میں نے کچھ یہاں پہ بھی اپنے سورس استعمال کر کے کچھ ڈاکومنٹس میں نے نکلوائے ہیں جن کا دستاویزی ثبوت ہے، تو ان کا 3-4 بڑی ان کی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں آج۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اس ایجنڈے پہ برٹن نے جو آج پاکستان پہ زور دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ نیٹو سپلائیز پہ امریکن کے ساتھ اپنے معاملات طے کریں، اور امریکن آپ کو جو کنسیشن دینے کو تیار ہیں آپ ان کو ایکسیپٹ کریں، اور پاکستان پہ ایک یہ بھی آفر کی ہے امریکنز نے، جو مجھے میرے سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ امریکنز نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بجٹ سے پہلے جو میرا خیال 25 مئی سے آنا ہے، اگر پاکستان اپنی یہاں پہ نیٹو سپلائیز کو ریسٹور کرتے ہیں تو وہ $1 بلین ان کو دینے کو تیار ہیں، اور فنانس منسٹر جو حفیظ شیخ صاحب ہیں وہ باقاعدہ ان پہ یہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں یہ وزیر اعظم کے، کہ یہ شرائط ہمیں ماننی چاہیے، نہیں تو اگلا بجٹ بنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت مہربانی جناب، شکریہ۔ جی رؤف، آپ کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے خاصی ڈیٹیل سے اور بڑی صورتحال بتائی۔ بات تو دیکھیے، وجہ تو وہی بتائی جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے۔ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے اور وکلاء کی کچھ گفتگو کریں گے کہ وہ کس طرح پولیس والوں کو مارتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شامی صاحب، وکلاء جو ہیں وہ کسی کو کچھ بھی کہہ لیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ
تو پروف کر دیا انہوں نے آج. ان کی تو حکومت ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ کو یہ جو ہماری عدلیہ بحال ہوئی ہے جی, اس میں وکیلوں کا بڑا کردار ہے. اور جس طرح ہمارے جنرل ضیاء الحق کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو ہماری فوج ہے نا, فوج یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اس طرح جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں نا, جی, وہ بھی وکلاء کو اپنی کانسٹیٹوئنسی سمجھتے ہیں, تو اس لیے ان کو تو 7 خون معاف ہیں. تو لہٰذا وکیلوں کو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ کو یاد ہے کیا کیا ہوا وکیلوں نے؟ اب تو خیر کچھ نہ کچھ ان کا اہتمام ہو رہا ہے. کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں تو لائسنس معطل ہوتا ہے, بار کونسل بھی کوئی کارروائی کرتی ہے. خواجہ شریف صاحب جب چیف جسٹس تھے اور وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں وکیلوں کو نے پکڑ لیا وہ اس لا کے تحت, تو آپ کو پتا ہے رات گئے عدالت بیٹھی رہی تھی اور درخواست کے بغیر ضمانتیں لی گئی وکیلوں کی. اب اندازہ لگائیں. تو وکیلوں کا احترام تو ہم سب کو کرنا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. قائد اعظم بھی وکیل تھے, علامہ اقبال بھی وکیل تھے, لیکن وہ کسی کو جوتے نہیں مارتے. لیکن یہ جو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ وکیلوں کی وردی پہن کے آ گئے ہیں نا, ان کا کچھ علاج کرنا چاہیے, وگرنہ یہ عدلیہ کو بھی لے بیٹھیں گے اور وکیلوں کو تو لے کے بیٹھیں گے. شمس صاحب, اب عدلیہ کے خوف سے انتظامیہ بھی حرکت میں نہیں آتی ان کے خلاف. جب بھی کسی وکیل کی بات آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے عدلیہ کی طرف سے ہلکی سی سپورٹ ہے اور انتظامیہ خاموش تماشائی بن کے منہ دوسری. یہ جوڈیشل برہمنز ہیں, ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو لہٰذا پھر آگے بڑھتے ہیں. نہیں وہ جی, آپ کو ایک کورٹ کے آتے میں تھوڑی کھڑے ہیں ڈر رہے ہوں. لیکن شمس صاحب آپ تو اسٹوڈیو میں اس طرح جو اس پرٹیکولر کیس میں اگر ہم دیکھیں تو جن وکیل صاحب نے سر پھاڑا ہے تفتیشی افسر کا, ایک وکیل صاحب جی جو تھے انہوں نے ایک سب انسپیکٹر کا یا انسپیکٹر کا سر پھاڑ دیا, جی بالکل, کیونکہ انہوں نے ایک ملزم کو بے گناہ قرار دیا تھا. اب وہ تو پہلے وہ سب انسپیکٹر کیا تھا جس کا سر جو وکیل نے پھاڑ دیا. اب یہ بھی تو دیکھیں نا, پولیس والوں میں وہ جان ہونی چاہیے نا, وہ ہمارا ہی سر پھاڑنے کے لیے رہ گئے. اب اگر وکیل صاحب نے ان کا سر پھاڑا تھا تو کم از کم ان کی اہمیت کا تقاضا تھا وہ بھی ان کا سر پھاڑتے. ہاں, ایک مناسب سا جواب مل جاتا. مناسب جواب تو دیتے نا. ٹھیک ہے. اب وہ بیچارے وہ پیچھے بھاگ گئے. تو یہ تو بہرحال اب وکیل صاحب جو ہیں ان کا تو وکیلوں کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیے یہ عدلیہ جو ہے اور اس میں جو لاقانونیت اس کے احاطے میں ہو رہی ہے, یہ خود وکیل اس سے کمزور ہو رہے ہیں. جی, عدالتی نظام جتنا اسٹرینگتھن ہوگا وکیلوں کے لیے بھی, وکیلوں کا تو روزگار اس سے وابستہ ہے. بالکل. یہ وہ اس تماشا کو نہ کریں جو ان کے لیڈر ہیں اور جو ہمارے چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور اپنے چیف جسٹس آف پاکستان, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. وہ بلا رو رعایت انصاف دینے کی باتیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی انصاف کا, ان کو بھی انصاف دیں. لیکن ڈرتے ہوں گے نا کہ اعلیٰ عدلیہ میں بھی کہیں یہ کھیلنا شروع ہو جائے نا. نہیں, وہاں بھی یہ کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ ابھی تو ایک کراچی میں تو لڑکوں نے پیٹ ڈالا ایک پرنسپل کو کہ وہ نقل سے روک رہا تھا. اندازہ لگا. تو یہ جو ایک تماشا ہو گیا ہے, تشدد اس طریقے سے انکریج کیا جا رہا ہے, اس پہ آگے بند باندھنا چاہیے. وگرنہ مجھے ایک پولیس افسر کہنے لگے کہ جناب 25,000 ہیں یہاں پولیس والے لاہور میں, ٹھیک ہے, اور 26,000 ہیں وکیل. ماشاءاللہ. اچھا, افرادی قوت بھی ان کی زیادہ ہے. اور اگر ہمارا ان سے جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی پھر آپ جانے اور شہر جانے. یعنی پولیس جو ہے, دیکھیے پولیس کو ہے اس کا مورل اونچا رکھنا. اس کو ہم بھی میڈیا والے نا پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہر وقت. اگر ایک شخص نے برا کام کیا ہے, غلط کام کیا, اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, اس کو تنقید کرنی چاہیے. بحیثیت ادارے کے پولیس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان بیچاروں کے پاس نہ پیسہ ہے, نہ روٹی ہے, اور نہ سہولتیں ہیں, اور کھڑے کھڑے مجھے لگتا یہ ہے کہ جن کی یہ سیکورٹی دے رہے ہوتے ہیں جن کو, جی, یہ ان کو کہیں نہ ان کے خلاف ہی نہ کہیں حرکت میں آ جائیں. اور ایک VVIP صاحب جو ہے ان کے گھر پہ ایک پولیس والے پہرا دیتے ہیں. تو مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ وہاں ان کی تار چوری ہو گئی, بجلی کی تار. ٹھیک ہے. اب ان کے جو ملازمین تھے انہوں نے کہا پولیس والے سے, جناب اگر یہ چوری برآمد نہ ہوئی تو آپ میں سے کتنے لائن حاضر ہو جائیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا. اب تار تو چوری ہوئی ہے گھر کے اندر سے. اب کہتے تھانے والوں نے, پولیس والوں نے چندہ اکٹھا کر کے اچھا اور تار خریدی اور ان کے ملازموں کو دی کہ آپ لگا لیجئے. اب انہوں نے, آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس والے چندہ اکٹھا کر رہے ہوں گے, جی, تو وہ چندہ کہاں سے آیا ہوگا؟ ان لوگوں کی جیب سے جو وکیل نہیں ہے. ہاں, جو وکیل نہیں ہے, جو سیاستدان بھی نہیں ہے. بالکل.
جو وی آئی پی بھی نہیں ہے. تو یہ جو ایک تماشا بن گیا ہے اس کا سد باب ہونا چاہیے. ہم تو یہی اپیل کر سکتے ہیں. لیکن شامی صاحب آج ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک جج صاحب کی گاڑی کا چلان ہوا تو اس پہ بھی پولیس کو معافیا مانگ جان چھڑانا پڑی. اب یہ جج صاحب کو سوچنا چاہیے اس بات پر. اگر ان کے ڈرائیور نے وائلیٹ کیا ہے, میرے پاس تو میرا ڈرائیور ہوتا ہے میرے ساتھ, جی بالکل, جب وہ وائلیٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے میں تو کہتا ہوں پولیس والا کا چلان کرو اس کا, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو معلوم ہو کہ کوئی تحفظ نہیں ہے. اور اگر جج صاحب کے زیر سایہ بھی وہی ہونا ہے جو ایم پی اے کے زیر سایہ ہونا ہے, جو ایم ایل اے کے زیر سایہ ہونا ہے, تو پھر آپ بتائیے ہمارا کیا بنے گا. تو گویا جو وکیل کر رہے ہیں پھر اس کا مطلب ابھی کچھ عرصہ تو کرتے رہیں گے. نہیں, یہ وکیل میرا خیال ہے باشعور لوگ ہیں, یہ خود ہی اب سنبھال لیں گے اپنے آپ کو. توقع رکھنے, آپ مایوس نہ ہوا کریں. شامی صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ امید دلانے والی بھی نہیں ہے. نہیں, انشاءاللہ یہ حرکت میں آئیں گے اور اپنے آپ کو درست کر لیں گے. شامی صاحب اگلی خبر کی طرف چلیں وچ از ویری امپورٹنٹ کہ پاک بھارت تعلقات اب وہ ایک نیا عجیب و غریب کمپلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہ کل ایک خبر آتی ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ خبر ریلیز کی جاتی ہے کہ 3 پاکستانی ہیں جو داخل ہو گئے ہیں ممبئی میں اور وہ ٹیررسٹ اٹیکس کریں گے. وہ 3 پاکستانی یہاں حفیظ سینٹر میں پائے جاتے ہیں, ان کی تصویریں دکھائی جاتی جو ان کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں وہاں پہ. اچھا دوسری دو طرف تو دکاندار ہیں جی, اور ایک جو سیکورٹی گارڈ ہے بیچارہ, جی ایک سیکورٹی ان کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے, پاسپورٹ تک نہیں, انڈیا گئے ہی نہیں آج تک. ایک طرف تو یہ, دوسری طرف خلیل چشتی کو رہا کیا جاتا ہے, سپریم کورٹ انٹروین کرتی ہے ان سارے معاملات میں. اچھی بات ہے. تو اور تیسری طرف ہم باہمی تجارت کی طرف جا رہے ہیں. یہ کمپلیکس زیادہ نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمارے تعلقات؟ کمپلیکس کیا ہونے, یہ ساری چیزیں یہ دیکھیے, یہ انڈیا جو ہے اور پاکستان جی, یہ کوئی ایسا تو نہیں, ایک فرد واحد کا نام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, قومی کئی عناصر ہیں, کئی لابیز ہیں, کئی لوگ ہیں جو اپنے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جی بحیثیت مجموعی فضا بدل رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی یہ خیال ہو رہا ہے کہ لڑکے تو بہت دیکھ لیا, اب ذرا آپس میں بیٹھ کے بھی کوئی معاملات پر غور کر لیں, کوئی مسائل حل کرنے کی کوشش کر لیں. اس کے لیے ہمارے وزیر اعلیٰ تو اس حد تک چلے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں انڈیا زندہ باد. ہمارے شہباز شریف صاحب, جی شہباز نہیں, انہوں نے تقریر میں کہا, ایک تقریر کی تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان زندہ باد, انڈیا زندہ باد. اچھا ماشاء اللہ, مجھے بھی کوئی اچھا نہیں لگا, لیکن پھر میں نے سوچا اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے اور پاکستان زندہ باد ہوگا تو پھر انڈیا بھی زندہ باد کر دیا جائے, تو پھر اگر یہ ان کی رائے تھی تو انہوں نے بڑی شدت سے اظہار کر دیا. صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے جب اس طرح کی رائے آئے, نہیں, دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا جی, اس کا کام لیڈ کرنا ہے, لیڈ دینا ہے, پیچھے لگنا نہیں ہے. شامی صاحب اس پہ کچھ تحفظات بھی ہیں اور سوالات بھی ہیں, لیکن بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا ہمارے وزیر اعلیٰ کو انڈیا زندہ باد کا نعرہ اسی جوش و جذبے سے لگانا چاہیے جس طرح پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. جی, نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب نعرہ فرماتے ہیں کہ جناب انڈیا زندہ باد. جی, پاکستان زندہ باد پھر انڈیا زندہ باد. گویا پاکستان زندہ باد ہوگا تو انڈیا زندہ باد ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یوں کہہ لیا. لیکن دیکھیں ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے شہباز شریف صاحب کو. اب دیکھیں ایک جذباتی ہونا اور چیز ہے, وہاں انڈینز کیونکہ موجود تھے نا بڑی بھاری تعداد میں جہاں انہوں نے تقریر کی, تو انہوں نے ان کو ایک میسج دیا. اب ہونا چاہیے کہ منموہن سنگھ یا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہاں کے مشرقی پنجاب کے, وہی نعرہ لگا دیں, ہاں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں. تو یہ توقع کرنی چاہیے, ان کو چاہیے کہ ان کو ایک ٹیلی فون کریں کہ بھائی یہ میں نے تو یہ کر دیا, اب آپ یوں کر دیں, ریسیپروکیٹ کر دیں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں, پاکستان اور انڈیا انہوں نے لڑ کے بہت دیکھ لیا ہے. اب لڑائی سے تو گریز کرنا چاہیے, لیکن پاکستان جو ہے کہ جو پاکستانیت ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, اس بات کی ذرا وضاحت کریں. آپ انڈیا سے کیا لا رہے ہیں, انڈیا سے اپنا کلچر لے رہا ہے ان کا, ان اریانی, فحاشی, ننگے پیٹ اور جناب بلوچ کے بغیر ساڑیاں یہ دکھا رہے ہیں ٹی وی سکرینوں کے اوپر. تو یہ اس کی, اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا, نہ سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے, نہ ہائی کورٹ نوٹس لیتی ہے, نہ مولوی بڑے بڑے جو ہیں علماء کرام جو لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے, جنہوں نے جماعت اسلامی,
लश्कर तैयबा, जमात उद दावा, जमीयतुल उलमा इस्लाम, सब गुनगुनियां डाल के बैठे मुंह में। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो सकाफत है ना, वो तो उसकी हर कीमत पर हिफाजत होनी चाहिए, और किसी केबल ऑपरेटर को, किसी मीडिया ओनर को, किसी मीडिया एंकर को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इस मामले में हदूद को क्रॉस करे। एक बात तो ये जी। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है, अब हो क्या रहा है, यहां से हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स जी, तैयारियां हो रही है उसकी। हमारे पास इस तरह का रॉ मटेरियल मौजूद है, हम उसको रिफाइन नहीं कर सकते जी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का मसला। कॉपर ओर है, जिप्सम है, ये जो आपके पत्थर हैं जी, हम इन सब को, ये अगर आप इनको रिफाइन कर ले तो 20-20 गुना, 30-30 गुना कीमतें बढ़ जाए। अब कौड़ियों के मोल तैयारी हो रही है, लोग, मैं दिन रात देख रहा हूं ट्रेडर्स को जी, वो जैसे वो जो ट्रेडर्स है ना यहाँ के, वो ऐसे सुरागरसा कुत्तों की तरह इसकी सूंघते फिर रहे हैं, और ये चीजें इंडिया से क्या चीज मंगवाई जा सके जी। इंडिया से तो जो मंगवाएंगे, यहां से क्या भेजेंगे, यहां से रॉ मटेरियल्स। और ये जो बात है, पाकिस्तान को अपनी तौर पर गौर करना चाहिए। ये रॉ मटेरियल्स जिनको आप रिफाइन कर सकते हैं, उनको भेजना चाहिए जी, उनको रिफाइन करने के बाद भेजना चाहिए, यहां इंतजाम ऐसा करना चाहिए। लेकिन शाम साहब, जो भारतीय बिजनेसमैन है वो तो कह रहे हैं कि जनाब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप परेशान ना हो। भाई नुकसान क्या होगा? आज अगर मेरे पास ये कपड़े का टुकड़ा है, फर्ज करें मिसाल के तौर जी, पे, ठीक है, या एक मैं कॉपर ओर है ना, उसका 1 किलो है, ठीक है, मैंने आपको दे दिया $20 में, राइट, तो आज को कीमत तो वही है उसकी, तो नुकसान क्या होना उसमें? लेकिन अगर मैं उसको रिफाइन करूं तो $200 का है, वो $300 का है, वो $400 का है। यानी हमारे रॉ मटेरियल्स पे इंडिया वैल्यू एडिशन करेगा, इंडिया करेगा, चाइना को जाएगा, चाइना करेगा जी। लेकिन हम अपने तौर पर क्या कर रहे हैं? इस मौजू पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम साहब, खैरियत से आप? डॉक्टर साहब, एक तो जनाब आपको मुबारक हो, लाहौर में तो बड़ी तैयारी हो रही है कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से, तो उनको वोट देंगे। आप जिस इलाके से बताएंगे वहीं से खड़ा हो जाऊंगा। वो हमारे हसन निसार साहब ने तो ये कहा कि मेरा बाप भी खड़ा हो अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मुकाबले में, तो मैं अपने वालिद को वोट नहीं दूंगा, डॉक्टर साहब को दूंगा। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, इतने समझदार, माशाल्लाह, तजुर्बेकार और सच सोच रखने तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा जो मगर डॉक्टर साहब जो बाप का होगा वो तो आपके मुकाबले में खड़ा नहीं होगा। नहीं, वो तो क्या जब शुरू में जंगें हुई थी मुसलमान, मैंने तो उस वक्त नहीं थे, बाप बेटे आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते थे। जो हक पर होता है उसका साथ देते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो इंडिया के साथ तजारत शुरू हो रही है, ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारी कॉपर कोर है, दूसरी चीज कॉपर ओर है, और दूसरी चीजें हैं, जिप्सम है, ये हमारे पत्थर हैं, ये सब कौड़ियों के मोल हम इनको दे देंगे इंडियंस को। फिर बात ये सब, आप माशाल्लाह से तजुर्बेकार हैं, कौम की नस पे आपकी उंगली रखी हुई है, आप हुक्मरानों को भी जानते हैं, अवाम को भी जानते हैं। ये कौम जो है ना, ये बहुत, वो जो कहते हैं ना कि लेजी और इजी अर्निंग वाली है। ये हर वो काम करेंगे जिसमें जिनके पास ये चीजें हैं वो बेचें और पैसा डायरेक्ट ले लें। उनको इसकी फिक्र नहीं है कि इंडस्ट्री लगाएं, अवाम को रोजगार मिले, और वो जो चीज है वो एक के बजाय 10 रुपए लाए। उनको अगर उसके 2 रुपए मिल जाते हैं वो उसमें खुश हैं, और इसी तरीके से वो लाखों के अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लेंगे। उन्हें ये फिक्र नहीं है कि मुल्क को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। हमारे यहाँ लातादाद वसाइल हैं, मैंने कई मतलब जिक्र किया है, लेकिन उसके लिए सही तरीके से काम करना चाहिए, उन प्रोजेक्ट को सही तरीके से चलाना चाहिए। ये जो है ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, वो नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना, पहले एक साहब कह रहे थे कि 50,000 मेगावाट दूंगा, अब कल एक साहब आप ही गए, सुबह टीवी पर थे अपनी शाजिया के साथ, वो कहीं से कहते अमेरिका से कि 2.3 मिलियन मेगावाट बना देता हूँ अभी। अब माशाल्लाह ये जरा सोचिए कि 2.3 मिलियन मेगावाट हमें दे रहे हैं, तो हम तो पूरी दुनिया को सप्लाई कर देंगे, यहाँ से जापान तक। तो इनकी जो बातें हैं वो झूठ पर मबनी होती हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि देखिए यहाँ अच्छे लोग हैं, बशर्ते कि आप अच्छा लीडर तो तलाश करें। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी मादनियात हैं, इनको हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं? आपने कभी इस पर गौर फरमाया? आपकी तो बड़ी एक्सपर्टीज है सर कर सकते हैं, मेटलर्जिस्ट हैं, तो मेटलर्जिस्ट हूँ। दूसरे जो मेटलर्जिस्ट नहीं, वो हमने इस मामले में बातें करते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़बड़ के बातें करते हैं, बड़ मारते हैं। मेरी तो पूरी तालीम ही इसमें ही है।
تو مجھے تو پتا ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جیسے تھر کولر کو دیکھے، اس کے بارے میں نے پہلے عرض کیا تھا شامی صاحب کہ اس میں 100 ملین کا انویسٹمنٹ ہوتا ہے، اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے بہت تجربے کی بنیاد پر حاصل کی ہوئی. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی فارم فرم سے معاہدہ کریں اس میں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مفادات دیکھیں، وہ اپنے مفاد، وہ بھی تو کوئی فری میں نہیں کریں گے. آپ اپنا پیسہ بینک میں ڈالتے ہیں تو آپ بھی تو دیکھتے ہیں کون سا بینک آپ کو زیادہ پیسہ دیتا ہے. تو یہ جو بڑی پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی اچھے سے، اور میں ہمیشہ اس کو ترجیح دوں گا چائنا کو، کہ چائنیز کے ساتھ مل کریں، وہ دھوکہ نہیں دیں گے، امریکن پریشر میں نہیں بھاگیں گے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے. تو دونوں پروجیکٹ ہیں ان کے لیے وہ کریں. باقی پروجیکٹس میں اس میں ان کی مدد بھی چاہتی ہے، اور بہت سی پروجیکٹ ایسی ہیں جس میں ہم خود آسانی سے خود کفالت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن انڈیا نے ریفائننگ انڈسٹری کو بہت ترقی دے دی ہے ڈاکٹر صاحب، جس کی وجہ سے اب انڈیا ہی ایک ہب بن گیا ہے. ہم کیا کریں گے اس کے مقابلے پہ؟ نہیں دیکھیے، وہ بات یہ ہے کہ وہاں تو لیڈرشپ اچھی ہے نا، وہاں مچھلی کا سڑا ہوا نہیں ہے، سر سے لے کے تو دم تک وہاں کی مچھلی پاک صاف ہے، آپ پوری مچھلی کھا سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ان کا جو بی جے پی کا پرانا صدر تھا، اس کو صرف 1000 روپے یعنی $2000 کی رشوت پہ 4 سال کی سزا ہوئی ہے. یہاں آپ 60 ملین رکھ کے بیٹھ جائیں، آپ کے پاس انگلی نہیں اٹھائی جاتی. صبح سے شام تک ہم یہی گانے گاتے جاتے ہیں، استثنا 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 ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے یہاں تو ہمارے ہاں تو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 4 لاکھ سال قید کی سزا ہونی چاہیے. کیونکہ بالکل بالکل ہونا چاہیے سر. اگر $2000 پر 1 سال مل سکتا ہے، 2 سال مل سکتے ہیں، تو پاکستان میں تو لاکھوں سال قید کی سزا دینی پڑے گی. دینا چاہیے، بلکہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پھانسی دے دینی چاہیے، بجائے اس کہ ہم 4 سال کو 400 سال کھانا کھلائیں. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی جناب ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب خان صاحب. ڈاکٹر ایوب خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے، اگر وہ ہو تو ہم سارے مسئلے کہتے ہیں یہ قید کے تکلف میں نہ پڑے، ان کو پھانسی دیں. چائنا کا جو ہے نا ٹیکنالوجی، اس کو استعمال کریں آپ. لیکن شام صاحب ایک اور بات بھی ہے نا، چائنا کی ٹیکنالوجی ہے کرپشن پہ پھانسی. شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی دیں گے کچھ، تو ایک اور نقطے پر گفتگو کرنی ہے کہ اجمل خٹک کے مقبرے کے حوالے سے بھی، اور 04236368102 پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، اجمل خٹک صاحب جو ہیں، ان سے ان کے جو نظریاتی اختلافات تھے طالبان سے آج بھی ہیں، لیکن ان کا مقبرہ بھی تباہ کر دیا دہشت گردوں نے. اس پہ بھی آتے ہیں. جنرل ضیاء الدین صاحب کا مجھے میسج آیا ابھی جی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو را مٹیریلز ہیں نا، اس کی ایکسپورٹ بین کرنی چاہیے، خاص طور پر انڈیا کو. ٹھیک ہے، ہاں، کہ وہ ویلیو ایڈیشن کر کے ہماری کاسٹ پہ آگے نہ بڑھے. ہاں نہیں، آپ یہ کام یہ بالکل انہوں نے کہا، تائید کرتا ہوں میں اس کی. ٹھیک. اب جو حاضر سروس جنرل ہے وہ بھی اگر اس کی تائید کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور جو سیاست کے جنرل ہے وہ بھی توجہ کرے. لیکن وہ عام طور پہ کہتے ہیں نا، معقول بات کرنے کے لیے بیوروکریسی اور فوج سے ریٹائر ہونا ضروری ہے. نہیں بھائی، فوجیوں کا بڑا احترام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جی بڑی جان دیتے ہیں. دیکھیے ابھی سیاچن میں بیچارے، بالکل ان کو تو سلام کرنا چاہیے ہر وقت. بالکل. اب آپ یہ جو اجمل خٹک ہے نا، ان کا مقبرہ کس نے اڑا دیا؟ بالکل بڑا دھوم دھام سے مقبرہ بن رہا تھا. میں نے دیکھا تصویریں جو ہیں جی، وہ تھے تو بیچارے سوشلسٹ اور بڑے پشتون نیشنلسٹ. تو پتہ نہیں ان کو ان کے جو مداح ہیں انہوں نے ان کا اتنا مقبرہ کیوں بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا ویسے، کیونکہ ہمیں دیکھیے جو قبروں کا احترام ہے، جو میت کا احترام ہے، مردوں کا احترام ہے، اگر زندوں کا نہیں کر سکتا تو ان کا تو کرے نا. اور اجمل خٹک شاعری میں بھی پھر ایک شاعر تباد. دیکھیے پشتوں کے بڑے جدید شاعر، اور ان کے خیالات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک قلندر آدمی تھے. میں وہ گیا نا اس میں ڈاکار میں بہت برسہ پہلے ایک اسلامک سمٹ تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت، تو یہ بھی ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. اچھا. مجھے ملے تو ایک جو تھیلا ہے نا، اس کے اندر ہے نا ایک خدر کا ایک جوڑا یا 2 جوڑے ڈالا ہوا تھا، بس ایک جوڑا، اور ایک پہنا ہوا تھا. یہ ان کا رخت سفر بس. اور مجھے کہنے لگے جناب ہم تو ایک جوڑے میں 7 دن گزار سکتے ہیں. واہ. خدر کا ایک جوڑا. جی بہت. میں ہنس پڑا، میں نے کہا گرمی نہیں ہونی چاہیے بس، وگرنہ ساتھ والوں کو مشکل ہو جائے گی. لیکن بہرحال تو یہ قلندر لوگ تھے، مجذوب
ایک قسم کے, اور بڑی ایک ہر چیز سے بے نیاز. مولانا حسرت موہانی جس طرح تھے ہماری, اسی طریقے سے اجمل خٹک تھے, یعنی پشتونخوا کے. تو ان کا مجھے تو ان کا بڑا احترام ہے. ان کے خیالات اپنی جگہ, بڑی ایک سٹرگل کی, بڑی جد و جہد کی, 85 سال کی عمر پائی ہے, اور یعنی تحریک آزادی میں حصہ لیا. بعد میں یہاں کیا ہوا تو آپ کا کیا کیا کہانی میں سنا ہوں آپ کو. صاحب سید فضل صاحب ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم سید فضل صاحب. سامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سامی صاحب ابوالکلام آزاد کی وہ 46 کی جو تقریر تھی اور جس پر انہوں نے پریڈکشن کی تھی وہ تو پوری کی پوری ہمارے حاشیے پہ لگتی ہے آج. تو کیا صاحب ان کی اتنی زبردست صاحب رائے آدمی تھے, اس پہ کبھی گفتگو آپ تھوڑی سی. اچھا آپ پہلے یہ فرمائیں مجھے کہ یہ تو قائد اعظم نے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سندھی ہوں گے, اگر آپ پٹھان بنیں گے, اگر آپ بنگالی بنیں گے تو آپ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے. اور یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو بڑی تلقین تو آپ کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں اور اگر آپ اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ یا امام ابو حنیفہ کی ذمہ داری ہے, یا فاروق اعظم کی ذمہ داری ہے, یا ابو بکر صدیق کی ذمہ داری ہے, یا خدا نہ خواستہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جی بس. عنایت صاحب ہیں بہاولپور سے. جی السلام علیکم عنایت صاحب. وعلیکم السلام. شامی صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب, شکر اللہ. اچھا شامی صاحب, میں پہلے تو ایک ڈاکٹر قدیر صاحب کو مشورہ دینا چاہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے وہ الیکشن لڑنے کا پروگرام اپنے دل سے نکال دیں. چلیے ٹھیک ہے. ہم لوگ محسن کچھ قوم ہے, ہم اپنے محسنوں کی ہمیشہ جڑیں کاٹتے ہیں, اور کبھی ہم نے اپنے محسن کو جو ہے نا. اتنے کیوں مایوس ہو جاتے ہیں آپ؟ سر آپ کے سامنے ہے, کہاں سامنے ہے؟ اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی, ہم نے اسے نقصان. مثلا کون ہے وہ؟ سر آپ یہ دیکھیں, بتائیں, نام لینا ذرا, کس کو نقصان پہنچایا ہم نے؟ نقصان آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو نقصان پہنچایا اس کا کیا کریں گے؟ اب ایسا واقعہ نہیں ہوتا. دیکھیے ہمیں اچھائی اور برائی, ہر آدمی جو ہے کچھ اچھا بھی کرتا ہے, کچھ خراب بھی کرتا ہے. تو دنیا میں ایسے ہوتا ہے, ہر قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے گاندھی جی کو قتل نہیں کر دیا انڈینز نے. تو یہ آپ اس مایوسی میں کیوں ہر وقت پڑے رہتے ہیں؟ شام صاحب میں ذرا فیس بک پہ بھی ایک کوشچن لے لوں. شام صاحب ایک یہ بلال چودھری صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ اگر وزیر اعظم نے غیر اخلاقی طور پر عہدہ سنبھالا ہوا ہے تو شہباز شریف صاحب نے بھی تو غیر اخلاقی طور پر عہدہ سنبھالا ہوا ہے. ان کے ریفرنس یہ ہے کہ بہت سارے سکینڈلز ہیں, میڈیسن کا سکینڈل ہے, سستی روٹی کا سکینڈل ہے, تو اس پہ وہ بھی ریزائن کر دیں. نہیں, ان کے خلاف کوئی کورٹ کا ورڈکٹ آیا, عدالت نے کوئی فیصلہ دیا, تو اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دیا تو پھر تو آپ کی بات بالکل درست ہے, اور اگر فیصلہ نہیں دیا تو آپ عدالت سے رجوع کریں. جی, یعنی ایپلز ود ایپلز اینڈ اورنجز ود اورنجز. بڑی سیدھی بات. جی عدنان صاحب ہیں پاک پتن سے. السلام علیکم عدنان صاحب. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام. شامی صاحب بڑا مختصر سوال ہے کہ ایک دفعہ یونانی فلاسفر نے عدالت کے فیصلے کے اوپر زہر کا پیالہ پیا تھا, اور آج یہ ایک سینیریو بن گیا ہے کہ ایپیکس کورٹ جو پاکستان کی ہے اس نے ایک فیصلہ دیا وزیر اعظم کو, لیکن وزیر اعظم نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا. اگر یہ ایسا ہی کریں گے تو عوام کا انصاف کے اوپر کیسے ایمان آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بنائیں کہ زہر کا پیالہ کس نے پیا تھا؟ سقراط. تو یہ وزیر اعظم سقراط ہے کیا؟ بھائی یہ گوشت پوست کے انسان ہے, ہمارے آپ جیسے گناہ گار سے بندے, تو ان سے آپ زہر پینے کی توقع نہ کریں, یہ آپ کو اور مجھے پلائیں گے. شاہد صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور کل ہم اسی وقت اسی جگہ سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.